जिंदाबाद। जालिम लोग हैं, यजीद को जन्नत। अरे कैसा जाएंगा रे? अच्छा मैं पूछा तू सब कुछ छोड़ के यजीद के पीछे कहीं को पड़ा रे भाई? नहीं भाई, समझ में आने वाली बात है ना। या इतने लोग बैठे हुए, इतने लोगों के बारे में सोचने का छोड़ दिया। एक आदमी जो है पीले ठहरा सब उसके पीछे पड़े हुए, बोले तो अरे इतने लोग इनको देख रहे उसके पीछे कहीं को पड़े? ऐसी होता ना भाई। पूरों को छोड़ दिया मेरे भाई, यजीद को पकड़ लिया, रहमतुल्लाह अलैह, जन्नती है जन्नती है जन्नती है जन्नती है जन्नती। तो मैं खूब सोचा आखिर इन लोगों का टेक्निक क्या है, यजीद को कहीं को जन्नत में भेजना चाह रहे हैं। तो जवाब मिला, बोले मौल साहब हम लोग एक कसम खा के पैदा हुए सो है। क्या? जो अहले सुन्नत करेंगी हम लोग उसका उल्टा करेंगे। मैं बोला वो क्या मियां, समझ में नहीं आया मेरे। अरे क्या मौल साहब देखते नहीं, 1400 साल से सब जने यहीं छे, मैं उल्टा करता हूं ना, ऊपर आता हूं। उनका मकसद है सुन्नियों को तोड़ना। 1400 साल से घर में औरतें नमाज पढ़ रहे, बोले ऐसा मैं बाहर निकालता ना। ईदगाह को औरतों को लेकर जा रहा, जुम्मा को औरतों को लेकर जा रहा, नमाज को लेकर, क्या को सुन्नियों को तोड़ना मेरा मकसद है। 1400 साल से सब जाने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, किस्सा खत्म। ऐसा मैं तोड़ता ना। अरे इसका मकसद ही है भाई, अहले सुन्नत जो करे उसको तोड़ना। इसका जमात बनी नमाज सुन्नियों को तोड़ने के वास्ते 1400 साल से। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सुनिया नहीं आया? नहीं, यही इमाम आज़म है। ऐसा मैं तोड़ता ना, क्या करता? आमीन। अम्मा इमाम की आवाज नीचे हो गई, मुसल्ली के ऊपर हो जा रही। अरे बोला इतना खतरनाक है क्या रे भाई तू? 1400 साल से 4 उंगल पैरों के बीच में, ऐसा मैं तोड़ दो ना, क्या करता? चीर के ठहर दो। मैं मद्रास को गया था बयान करने, साल में 3-4 बार जाता हूं, बेचारों की मोहब्बत है। आज से 4-5 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। मद्रास में इत्तेफाक से फ्लाइट से उतरा, सीधा होटल पहुंचा, नहा धो के जुमा का वक्त था। हमारे एक मौलाना उवैस रजा नाम के एक मौलाना रजवी भाई थे हमारे, उनके पीछे ख्वाहिश थी, उनसे मुलाकात की, उनके पीछे नमाज पढ़ने चले गए। 4-5 किलोमीटर दूर था होटल से। मस्जिद में गया, खुतबा हो रहा था, सुन लिया, बैठा, अदब से अब नमाज। एक बाजू वाला आ गया मेरे बाजू। अब मैं ठहरे हुआ हूं, हल्लू उंगली लगा रहा मेरे को। अरे अल्लाह ये क्या जुल्म है भाई। वहाँ हैदराबाद अच्छा था, लोग पैरा पड़ते थे, यहाँ मद्रास को बुला के पैरा मार रहा इन्हें, यूं लगा रहा। अब मैं क्या, अपन हटा लिया बाजू, शरीफ आदमी है ना, अपन हटा लिया, फिर यूं यूं करके फिर लगा रहा, फिर हटा लिया, फिर लगा रहा। अब पहले अपन रखते ही 4 उंगल में, अब जाके 1 उंगल भी नहीं है वहां पे, पूरे दोनों पैरा चिपक गए। मैं बोला अब इन्हें नहीं सुधरता, इसका ऑपरेशन जरूरी है। रोजाना जलसों में कर दिया, आज नमाज में करेंगे। पैर उठा के उसके पैर पे रख दिया, किस्सा खत्म। ये कौन सी नमाज है रे? ये लाता मारने का नाम नमाज है? आप बताओ मेरे भाई, अगर इसका नाम नमाज है बल्कि कोई भी बोल दिए तो खुदा की कसम मैं जो है रोजाना ऐसी साहब में इमाम साहब को भी मारता हूँ, पीछे मुसल्लियों को भी मारता हूँ। लाता मारने का नाम नमाज है? ये कौन सी नमाज पढ़ रहा रे? नमाज का मुर्दा निकाल दे रहा ये। सही बोल रहा हूं मेरे भाई आप। अच्छा मैं बोला, खैर उन्हें भाग गया, उन्हें समझ गया ना मौलाना बहुत खतरनाक दिख रहे हैं बोल के, मामा सलाम फिर तक भाग गया। बाद में पूछ पकड़ के पूछूंगा बोले तो भाग गया। खैर छोड़ दिया। मैं उसका अगर मिलता तो मैं पूछता था, एक नादान, अच्छा आज मैं हूं, अगर मेरी जगह इधर तेरा बाप और उधर तेरा दादा ठहरता तो इधर से एक पैर बाबा को एक पैर दादा को लगाता तो दोनों मिलके सोचते थे ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो अच्छा था। अरे हमारा मजहब वो है, इतने उलमा इकराम बैठे हुए हैं, या इतना बड़ा मजमुआ बैठा हुआ है, सबके पैरों में दर्द हो रहेंगे तब फंस फंस के कभी नहीं बैठे आप। पैर दर्द हो रहे, लांबे करना चाह के भी आप नहीं कर सक रहे। क्यों? क्योंकि आपके इधर बाजू कोई बच्चा है, इधर बुजुर्ग है, उधर जवान है, इधर भाई है, उधर कोई है, दोस्त है, कहीं किसी को पैर ना लग जाए। मजबूरी में 4 घंटे से बैठे मगर पैर बढ़ा
کیونکہ یہ اسلام ہے. اسلام پیر مارنے کی تعلیم نہیں, پیروں کو سنبھالنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام پیروں کو سنبھالنے کی تعلیم دیتا ہے, اور یہ منحوسوں نے لاتا مارنے کا نام نماز رکھ دیا ہے. ان کا مقصد ہی یہ ہے. 1400 سال اللہ اکبر, ایسا میں توڑتا نا, میں بولا اب کیا کرتا, شروع کر دیتا, ڈمبولا اٹھا رہا بٹھا رہا. کیا ہے رے, یہ نماز ہے, ایکسرسائز کر رہا. 1400 سال سے نماز میں سب عاجزی کے ساتھ رہے, ادب سے نیچے منڈی ڈال کے رہے, ادب سے رہے, ادب سے رہے. اللہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضور نے کہا ایسے نماز پڑھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسے نماز پڑھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم تو خدا کو دیکھ نہیں سکتے. وہ عاشقوں کی عارفوں کی بات ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ غلاموں کی بات ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اللہ جب مجھے دیکھے میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے عاشق کا طریقہ کیا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, عاشق نیچے ہو گیا, غلام بن گیا ہے. یہ نماز ہے. ایسا میں توڑتا ہوں نا, بولا کیا کرتا, یوں ٹھہرتا ہوں. بولے یا ٹھہرے تو جھکتا, کہاں سے جھکتا, کمر جھکنے نہیں دیتی, ہاتھ اوپر آگے جھکو. چچورا پنا بنا لے کے پورے چچورے مل کے ایک نام رکھ لیا اہل حدیث بول کے. میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ جماعت کیا ہے کیا نہیں. اب ایک کیا ہوا, آپ نیا نکالے, نیا. ہمارے گھروں میں, آپ کے گھر میں 5 لوگ آئے, آپ بولے میں 3 بکرے لاتا ہوں تینوں کی طرف سے, انہوں بولے میں 2 لاتا ہوں امی ابا کی طرف سے, انہوں بولے میں 4 لاتا ہوں امی ابا میرا اور میری بیوی کا, انہوں نے بولے 5 لاتا ہوں میرا میری بیوی کا میرے 3 بچوں کا. اب انہیں شروع ایسا سب اتنے بکرے کاٹ رہے, توڑتا ہوں نا, بولا کیا کرتا, اعلان کرتا ہوں 1 بکرا سب کی طرف سے کافی ہے کہتے. لو گمت, 1 کاٹ لے تو پورے خاندان پہ سے ہو جاتا کہتے. تو میں بولا اچھا 1 بکرا کاٹ لیا, اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے, نیا نکلا ہے, پرسوں لانچ ہوا سو ہے. تو میں بولا 1 بکرا تو 1 کی طرف سے کاٹ, 1 بکرا تو پورے گھر کی طرف سے کاٹتا. گھر میں 5 لوگ آئے تیرے, 5 کی طرف سے 1 بکرا کاٹا. تو میں پوچھا امی کی طرف سے کانا کاٹا اور نے ناک کاٹا, وہ بیگم کو پیران دیا ہاتھاں دیا, دم کس کو تو رکھ لیا کیا. چچورا پنا ہے میرے بھائی. 1400 سال سے عید کے بعد مسلمان ملے تو 3 گلے ملے, 3 طرف ملے گلے, 3 طرف ملے. ایسا میں توڑتا ہوں نا, بولا کیا کرتا, 1 گلہ اچ ملتا ہوں بول رہا. 1400 سال سے مسلمانہ 2 ہاتھاں ملائے. 2 ہاتھاں ملانا عاجزی کی علامت ہے, ہاتھ ملاتے عاجزی اور انکساری کے لیے. ہر بڑے آدمی سے ہاتھ ملائے, 2 ہاتھاں ملتے کہ خود بخود گردن جھکتی, کمر جھکتی, یہ طریقہ ہے. 1 ملائے تو اکڑے آتے, 2 ملائے تو جھک جاتے. دیکھو آپ گھر میں جا کے کر کے دیکھو, 1 ملاؤ سینہ پھل جاتا, 2 ملاؤ اکڑے آتے. عاجزی اسلام کی تعلیم ہے, رسول اللہ بولے عاجزی اختیار کرو. 2 ہاتھ ملا رہے ہیں, صبح قیامت, صبح روز اول سے چل رہا, صبح قیامت تک 2 ہاتھ. ایسا توڑتا ہوں نا, بولا کیا کرتا, 1 ہاتھ ملاتا ہوں. ارے بولا بہت خطرناک ہے رے بھائی, تو بہت خطرناک ہے. اور ایک مسئلہ سنو, میں ہمارے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں, تو میرا ایک شاگرد آیا, آ کے بولا مول صاحب آپ لوگ ہاں وہ جو نماز پڑھتے نہیں, وہ نماز حدیث کے مطابق ہے کیا. تو میں بولا کیا مطلب میاں, آپ لوگ ہاں بول رہا تو الگ میں الگ, کیا آپ لوگ ہاں بولے تو کیسا میں الگ. اسی لیے ان لوگوں بھی کیا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی آپ کیا لگا رہے. ارے تو اگر نبی کا غلام ہے تو بول ہمارے نبی نے فرمایا ہے, ہمارے آقا نے فرمایا ہے, ہمارے آقا نے فرمایا ہے, ہمارے داتا نے فرمایا. ایسا بول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ غیریت ہے بھائی. بولے مول صاحب آپ لوگ نماز پڑھتے صحیح حدیث کے مطابق ہے, حدیث سے ہے کیا. تو بولا آپ کا کیا مطلب میاں. بولے تو ہاں مول صاحب میں نماز بدل لیا میری. کیا. بولے میں صحیح حدیث کے مطابق پڑھ رہا ہوں. بولا کیا کر رہا ہوں, بولا ذرا زور سے بولو. صحیح حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں. تو بولا وہ کیسی رہتی پوچھا, تو بولے وہ ایسی رہتی, ایسی رہتی.
اوہو ایسی صحیح ہے تو اتنی خطرناک ہو گئی کیا انہیں؟ غلط تھی تو اچھی تھی، صحیح ہوتے کی خطرناک ہو گئی. جب تک غلط تھی بہت اچھی تھی، عاجزی کے پیکر دکھ رہے تھے، جب سے صحیح پڑھ رہے ہیں تو اکڑنے لگ گئے، غرور آ گیا، تکبر آ گیا. اللہ اکبر. بہرحال صحیح تھی. تو بولے وہ صاحب آپ لوگ جو پڑھتے حدیث کے مطابق ہے. میں بولے آپ تو میرے پاس ابھی تو قاعدہ پڑھنا سیکھا، تیرے جیسے جاہل کو میں حدیثاں بتاؤں گا تو جو ہے گدھے کے گلے میں موتی کا ہار ڈالنے کے مماثل ہے. تیرے کو تیرے حساب سے سمجھاتا ہوں. میں بولا تو صحیح پڑھ رہا کیا؟ تو بے شک، پوائنٹ نوٹ کرو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں. تو میں بولا ہم لوگ یہاں جو پڑھ رہے ہیں یہ جو ایک وقت کر رہے ہیں یہ غلط ہے. بے شک غلط ہے. تو میں بولا اچھی بات ہے، ایک کام کریں گے. بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو، سمجھنے کی بات ہے، سمجھو. تو میں اس کو پوچھا میاں تو صحیح نماز پڑھ رہا کیا؟ بولے بے شک. اور ہم لوگ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں ایک مرتبہ اٹھا کے چھوڑ رہے ہیں غلط ہے کیا؟ بولے تو بے شک. ایک بار درود پڑھ لے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. بولے مولانا غلط ہے. تو بولا اچھا یاد رکھ، اپنی بات پہ قائم رہنا، بھاگنا نہیں. بولا بے شک نہیں بھاگوں گا. تو میں بولا تو جو پڑھ رہا صحیح ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں غلط ہے. تو صحیح حدیث کے مطابق پڑھ رہا، میں غلط پڑھ رہا ہوں. مان لیا، چل رائٹ، اوکے، نو پرابلم. تو صحیح حدیث کے مطابق پڑھ رہا، صحیح نماز پڑھ رہا، اور تو صحیح پڑھا تو تیرے کو ثواب مل رہا. بے شک. اور میں غلط پڑھ رہا ہوں، میرے کو ثواب نہیں مل رہا. بے شک نہیں مل رہا آپ کو ثواب، غلط نماز پڑھ رہے آپ. بولا اچھی بات ہے، مگر میں بولا میں تو غلط پڑھ رہا ہوں، جان دے، میرے کو چھوڑ دے، میں تو دوزخ میں جانے والا ہوں. تو صحیح ہے نا بھائی، جنت میں جا. مگر تیرے باوا کیسا پڑھتے تھے؟ تیرے باوا کیسا؟ انہوں بھی یہیں تھے، باوا بھی نیچے تھے. ان کی ایک ترقی ہوئی، انہیں اوپر آیا، پورے نیچے تھے. اس کو انکریمنٹ ملا، ڈائریکٹ جمپنگ ہوئی، سب نیچے تھے. میں بولا باوا دادا کہاں تھے؟ یہیں تھے. پر دادا کہاں تھے؟ یہیں تھے. سکڑ دادا کہاں تھے؟ یہیں. پکڑ دادا سب یہیں تھے رے. تو ایک ہی چپ پر آیا. پوائنٹ نوٹ کرو، بہت بڑی بات. ہنسو نہ کو آپ، یہاں بول نہیں سکتا میں لوٹو بول کے، گھر میں جا کے لوٹو. مگر میں کیا بول رہا ہوں سمجھو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں کیا بول رہا ہوں سمجھو پیارے دوستو. سب نیچے تھے اور میرے کو بولا آپ کی نماز غلط ہے، اور میں کو بول رہا کہ آپ دوزخ میں جاتے. بولے تو ہاں بولا، اور انہیں جنت میں جاتا کہتے، یہاں گیا کہتے. تو میں بولا اچھی بات ہے رے میرے بھائی، تو جنت میں جا، میں دوزخ میں جاتا ہوں. مگر میں اکیلا جاتا ہوں، تیرے باوا کو بھی لے کے جاتا ہوں، وہ بھی یہیں تھے. تیرے دادا بھی یہیں تھے، پر دادا بھی یہیں تھے، سکڑ دادا یہاں تھے، پکڑ دادا یہیں تھے، سب نیچے تھے. بحران ہو گیا، اری ہے کیا کر دیا مول صاحب، میں ایک جنت میں جاتا ہوں، بولے تو سب کو دوزخ میں بھیج دے رہی میرے پیچھے. تو میں بولا ارے سن، اب تک یہ محاورہ تو سنے تھے، ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا، اچھوں کے پیٹ میں نالائق پیدا ہوتا، امیر معاویہ جیسی مقدس ہستی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوتا. یہ مسئلہ تو ہم نے سنا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اتنے دوزخیوں کے بیچ میں تو شیطان پیدا ہو گیا. سو ہے تو جنتی پیدا ہو گیا اتنے دوزخیوں کے بیچ میں. پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ آج امت کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، صرف اپنی انانیت، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی شرارت کے لیے ظالموں نے کیا کیا، نعوذ باللہ 1400 سال کی تاریخ کو جو ہے دہرانے کے بجائے 1400 سال کی تاریخ کو مٹانے کا پلان بنا لیا. 1400 سال کی تاریخ کو غلط قرار دیا. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ دین پھیلانے نہیں آئے، یہ دین پھیلانے نہیں آئے، یہ دین کو عام کرنے نہیں آئے، یہ ظالم دین مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ دین کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دین کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے مسلمانوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان ظالموں کی باتوں میں نہ پھنسنا. اس لیے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من. جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا، مجھ پر میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک
پھینک دی جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا احب آل محمد یومن، احب آل محمد یومن خیر من عبادتی سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ. آل محمد کی ایک دن کی محبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اس محبت میں مر گیا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. اب آؤ صرف 2 باتیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اے مسلمانوں ذرا غور سے سنو. آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کرام کا کثیر مجموعہ ہے، سارے مجموعے کے بیچ میں مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی، اے علی، میں دیکھ رہا ہوں بروز محشر تیرے چاہنے والے حوض کوثر پر مجھ سے ملنے آئیں گے. علی میں دیکھ رہا ہوں بروز محشر تیرے چاہنے والے حوض کوثر پر مجھ سے ملنے آئیں گے، اور میں انہیں بڑی آسانی سے پہچان لوں گا، بڑی آسانی سے پہچان لوں گا. کیسے؟ حضور فرماتے مبیضۃ وجوہکم، علی ان کے چہرے نور کے مانند چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ. اور ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. علی کے چاہنے والوں کا چہرہ بروز محشر نور کے مانند چمک رہا ہوگا. بے شک. کس کے مانند؟ ذرا بولیں، نور. اور ذرا زور سے بولیں. نور. کس کے مانند چمک رہا ہوگا؟ نور. نور کے مانند چمک رہا ہوگا. اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، علی میں دیکھ رہا ہوں بروز محشر تیرے دشمن بھی مجھ سے ملنے آئیں گے. اللہ اکبر. کون آئیں گے؟ ذرا زور سے بولے. دشمن. دشمن ملنے آئیں گے، اور علی میں ان کو بھی پہچان لوں گا. پوچھا کیسے؟ تو جواب دیا ان کے چہرے بدنما اور داغدار ہوں گے. بے شک. کیا ہوں گے؟ ذرا زور سے بولیں. بدنما اور داغدار ہوں گے. علی کے دشمن کا چہرہ رسول اللہ بیان کر رہے بروز محشر، علی کے دشمن کا چہرہ بدنما ہوگا، داغدار ہوگا. علی کے دشمن کا چہرہ شریر والا ہوگا. علی کے دشمن کا چہرہ بندروں جیسا ہوگا. اے علی میں پہچان لوں گا، اور میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا یہ چہرہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے، روزے چھوڑنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے، حج چھوڑنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے، پڑوسیوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا چہرہ داغدار علی کی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. جو علی کا دشمن ہے، حضور کہہ رہے ہیں بروز محشر اس کا چہرہ داغدار ہوگا، بدنما ہوگا، بندروں جیسا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو صرف بات اتنی نہیں ہے، آگے آئے قربان جائیں آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں مولا علی کی عظمت کو صبح قیامت تک ایسے روشن فرما دیا ہے. خدا کی قسم جو علی کی ذات پر شک کر لے، جو علی کی عظمت پر شک کر لے، میرا ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جو علی کے مرتبوں کو، علی کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کرے. آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر 10,000 صحابہ کرام کے مجموعے سے خطاب فرما رہے تھے. صحابہ کرام نور علی نور نبی کا خطاب سماعت کر رہے تھے. جب صحابہ کرام نے دیکھا رحمت والے مصطفیٰ خطاب جلیلہ سے سرفراز کر رہے ہیں، حضور نے دیکھا میری امت بڑی توجہ کے ساتھ مجھ کو سن رہی ہے. ایسے وقت میں حضور نے مولا علی کو اس پتھر پر بلا لیا جہاں کھڑے ہو کر حضور خطاب فرما رہے تھے. کہا علی ادھر آؤ، علی ادھر آؤ. علی جیسے ہی اوپر چڑھے، حضور نے علی کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور ہاتھ دے کر علی کو ایسے اوپر اٹھا دیا. جتنا صحابہ کا مجموعہ تھا سب نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا. سب جان گئے کہ حضور کے دست اقدس میں، حضور کے بازوؤں میں علی کھڑا ہوا ہے. حضور نے جب علی کو دیکھ لی، صحابہ نے جب علی کو دیکھ لیا تو حضور نے خطاب فرمایا، صحابیوں سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، محبت اہل بیت اطہار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی پر نبوت ختم ہوتی ہے تو علی سے ولایت شروع ہوتی ہے. علی سے ولایت شروع ہوتی ہے. علی کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے.
علی نائب مصطفیٰ کا نام ہے، علی عاشق مصطفیٰ کا نام ہے، علی چشمے فیضان نبوت سے شربت پینے والی ہستی کا نام ہے، علی نبی پاک کی دعاؤں کا نام ہے، علی نبی کی محبت کا نام ہے، علی نبی کی الفت کا نام ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو وہ علی ہے، جو نبی کا رشتہ دار ہو وہ علی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک معزز سامعین کرام، علی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، بے شک علی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ علی خانہ خدا میں پیدا ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا بولے علی کہاں پیدا ہوئے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ یاد رکھ لیں مولا کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور جگہ پیدا ہو۔ بے شک اب ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کعبے کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے شک ناپاکی